सऊदी अरब में एक और फितने का आगाज। सऊदी अरब ने इसराइल मुखालिफ ऑनलाइन पोस्ट करने पर क्रैकडाउन शुरू कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं जमील अहमद जामी। यकीनन तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी तारीफ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको सऊदी अरेबिया में उठने वाले एक और फितने के मुतालिक बताएंगे। कैसे सऊदी अरब में रोज नित नए फितने उठ रहे हैं। एक ऐसी ही खबर है कि सऊदी अरब ने इसराइल मुखालिफ ऑनलाइन पोस्ट करने पर क्रैकडाउन शुरू कर दिया। आज के इस वीडियो में हम उस क्रैकडाउन के साथ साथ सऊदी अरब की जमीन पर उठने वाले मजीद फितनों के मुतालिक भी आपको तफसील से बताएंगे। इसके साथ साथ हम सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के मुजस्समे की नुमाइश के मुतालिक भी आपको बताएंगे कि किस तरह सरजमीन अंबिया पर फिर से बुत परस्ती का फितना जड़ पकड़ने को है। हम आपको अरब ममालिक के इसराइल के साथ ताल्लुकात के बारे में भी बताएंगे। इन सब बातों के बारे में जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक लाजमी देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, सऊदी अरब से एक बार फिर कुछ ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि बतौर मुसलमान आपका सर शर्म से झुक जाएगा कि इस्लामी दुनिया की क़यादत करने वाला सऊदी अरब, जिसकी सरजमीन मक्का और मदीना की वजह से इंतहाई मुकद्दस और अहम तरीन है, पूरी दुनिया में जब भी कहीं पर जुल्म होता है तो मुसलमानों की नजरें सबसे पहले इसी सरजमीन की तरफ होती हैं कि शायद वो हमारे हक के लिए कोई आवाज बुलंद करे। लेकिन मॉडर्निज्म के चक्कर के अंदर मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब का जो हाल किया है वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। और दूसरी तरफ सितम यह कि उसके खिलाफ बात करना तक न सिर्फ जुर्म है बल्कि बगावत समझा जाता है, जिसकी सजा कैद या सीधा सादा मौत है। बेगुनाह आलम दीन और हत्ता के इमाम काबा को भी हक बात कहने के जुर्म की सजा काट रहे हैं। अपने गजा के मुसलमान भाइयों की मदद करना तो दूर की बात, सऊदी बादशाह उल्टा उनकी नस्ल कुशी करने वाले इसराइल और अमेरिका को हर तरह से राजी करने के अंदर मसरूफ है। सऊदिया और इसराइल की दोस्ती, उनकी तिजारत और बैकडोर डिप्लोमेसी जो कि पर्दे के पीछे चल रही है, उसके असरात अब हमें वाज़ेह तौर पर नजर आना शुरू हुए हैं। खबर यह है कि अगर आप इस वक्त भी सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं तो आपको किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है इस जुर्म में कि अगर आप इसराइल के जुल्म के खिलाफ एहतजाज करना तो दूर की बात, उसके खिलाफ कुछ भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं तो फौरन से आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सिर्फ यही नहीं बल्कि अगर किसी शख्स ने आज से 10 साल पहले भी इसराइल के खिलाफ कुछ पोस्ट किया था तो उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सऊदी अरब ने उन तमाम शहरियों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर गजा से जारी जंग से मुतालिक इसराइल के खिलाफ तनकीदी ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ये क्रैकडाउन ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब सऊदी अरब ने इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने का इंदिया दिया है, लेकिन सिर्फ इस सूरत में जब इसराइल फलस्तीनी रियासत के कयाम को तस्लीम करने पर रजामंद हो जाए। सऊदी हुकाम की जानिब से सोशल मीडिया पर इसराइल को तनकीद का निशाना बनाने वाले अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है और गिरफ्तार अफराद में अहम ओहदेदार भी शामिल हैं। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तारियों में इजाफा इसराइल की जानिब से गजा में जारी जारहियत के दौरान देखने में आया, जिसे मशरिकी वुस्ता में बड़े पैमाने पर एहतजाज और मजम्मत को जन्म दिया था। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि गिरफ्तार अफराद में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 मंसूबे के तहत जारी तरक्याती कामों में शामिल एक आला ओहदेदार भी शामिल है। एक और गिरफ्तार शख्सियत सऊदी शहरियों को मुमलिकत में अमरीकी मसनूआत का बाइकआउट करने की तरगीब देते नजर आई। तीसरे अहम गिरफ्तार फर्द मीडिया से ताल्लुक रखने वाली एक शख्सियत है जिन्होंने अवामी सतह पर बयान दिया था कि इसराइल को गजा में जारी वहशियाना कार्रवाइयों पर कभी मुआफ नहीं किया जाना चाहिए। नाज़रीन, सऊदी अरब में लोगों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर इजहार ख्याल करने पर गिरफ्तार किया जाना एक आम सी बात है, चाहे वो तबसरे 10 साल पहले किए गए हों। मुमलिकत में इजहार आजादी और सियासी इजहार पर भी सख्त पाबंदी लग चुकी है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में इंकिशाफ किया गया है कि हिरासत में लिए गए एक शख्स ने कहा था कि इसराइल को कभी मुआफ नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा एक और शख्स को सऊदी अरब में अमरीकी फास्ट फूड आउटलेट्स के बाइकआउट की वकालत करने पर गिरफ्तार किया गया। याद रहे कि 7 अक्टूबर से गजा पर इसराइली हमलों में कम से कम 34,596 फलस्तीनी शहीद और 77,816 जख्मी हो चुके हैं। मशरिकी वुस्ता पर नजर रखने वाली वेबसाइट मिडिल ईस्ट आई ने तबसरे के लिए सऊदी वजारत खारजा से राब्ता किया है, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। 2020 और 2021 में इसराइल ने अमरीकी सालिसी के जरिए मुत्तहदा अरब इमारात, बहरीन, सूडान और मराकश के साथ
ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए मुआहदे किए थे। इसके बाद से अमेरिका के एक अहम इत्तेहादी इसराइल सऊदी अरब के साथ इस तरह के मुआहदे के बारे में मुसलसल कयास आराइयां की जा रही हैं। जनवरी में लंदन में सऊदी सफीर शहजादा खालिद बिन बंदर ने कहा था कि ताल्लुकात मामूल पर लाने का मुआहदा करीब है, लेकिन मुमलिकत ने 7 अक्टूबर को हमास की जानिब से इसराइल पर हमला करने के बाद गजा में जारी जंग से होने वाली सूरत-ए-हाल के बाद अमरीकी सालिसी में होने वाली बातचीत को रोक दिया था। अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने हाल ही में कहा था कि अमरीका और सऊदी अरब गुज़िश्ता 1 माह के दौरान मामूल के मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए सिफारती कोशिशों में मसरूफ है। उन्होंने रियाज में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान इस बात का इशारा किया कि दोनों ममालिक के दरमियान ताउन आगे बढ़ रहा है और मुमकिन तौर पर तकमील के करीब है। नाज़रीन, आप लोग जानते हैं कि इसराइल के जुल्म सितम और बर्बरियत के खिलाफ अमरीका भर की यूनिवर्सिटीज के अंदर स्टूडेंट एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं और ये मुजाहरे इस कदर ज्यादा हैं कि इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू को यह बयान देना पड़ा कि ये प्रोटेस्ट करने वाले दरअसल यहूदी कौम के दुश्मन हैं जिन पर एक्शन लेने की जरूरत है। इसके बाद हुकूमत ने उन स्टूडेंट्स पर क्रैकडाउन शुरू कर दिया, उन्हें मारना पीटना शुरू कर दिया, हजारों को गिरफ्तार करके जेलों के अंदर बंद करना शुरू कर दिया। लेकिन ये मुजाहरे रुकने का नाम नहीं ले रहे। उम्मीद की जा रही कि बहुत जल्द ये अमेरिका से निकलकर पूरी दुनिया खुसूसन यूरोप के अंदर फैल सकते हैं, क्योंकि इन वेस्टर्न मुल्कों की हुकूमतें अपने लोगों को जो मर्जी झूठी कहानियां सुनाती रहें, झूठी ताबीलें देते रहें, लेकिन ये लोग जानवर तो नहीं है, ना ही घास खाते हैं, बल्कि इंसान हैं जो कि दिमाग से सोचते हैं। उनको नजर आ रहा है कि इनकी हुकूमतें उनसे झूठ बोलकर इस कत्लेआम को सपोर्ट कर रही हैं। और दूसरा, आज सोशल मीडिया का दौर है। दुनिया की कोई भी खबर दुनिया के किसी भी इंसान से छुपाई नहीं जा सकती। चलो, गैर मुस्लिमों के मजलूम मुसलमानों के हक में गैर मुस्लिम ममालिक के अंदर एहतजाज और वहां पर उसे ताकत से रोका जाए, ये किसी हद तक समझ में आता है। लेकिन सऊदी अरब का हुक्मरान मोहम्मद बिन सुलेमान हर दिन जो कुछ कह रहा है वो समझ से बालातर है कि सऊदी अरेबिया को आखिर कहां पर ले जाना चाहता है। शायद ये नहीं चाहता कि लोगों के अंदर इतना हौसला पैदा हो कि फलस्तीन के मसले से निमटने के बाद वो इसकी हुकूमत के खिलाफ भी सोशल मीडिया पर बगावत करें। और दूसरा, उनकी आपसी तिजारत और प्रॉफिट को कोई नुकसान ना हो, जो कि गजा के अंदर ऑयल की सप्लाई, न्योम सिटी जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर यहूदी कंपनीज की इन्वेस्टमेंट और मुस्तकबिल में ये फायदा इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिकल कॉरिडोर की सूरत के अंदर उसको मिलने वाला है, जिसके अंदर इसराइल एक मरकजी किरदार है। सो अरबों की अय्याशियां बंद नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से सऊदी अरब के अंदर यूके, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के मुल्कों को वीजा फ्री एंट्री दी जा रही है कि वो जब चाहें उम्रा या फिर घूमने के लिए सऊदी अरेबिया आ सकते हैं। लेकिन इसके बरक्स मुसलमान मुल्कों को ऐसी कोई सहूलत नहीं दी गई। यानी आहिस्ता आहिस्ता उन दोनों मुकद्दस जगहों को तफरीही मकामात के अंदर भी बदला जा रहा है। और यही वजह है कि आहिस्ता आहिस्ता आपको यहाँ पर रोज कोई ना कोई ब्लॉगर या फिर टूरिस्ट जो कि गैर मुस्लिम है घूमता हुआ नजर आएगा, जो कि उससे पहले कभी नहीं देखा गया। नाज़रीन, ये कुछ अरसा पहले की बात है कि जब सऊदी अरब ने मूवी सिनेमास पर लगाया गया अपना 40 साल पुराना बैन खत्म कर दिया और अपना पहला कमर्शियल सिनेमा ओपन कर दिया, जिस पर दुनिया जहां से कई तरह के तासुरात सामने आए। कई लोग वो भी थे जिन्होंने सऊदी गवर्नमेंट की इस जिद्दत पसंदाना इकदाम को सराहा और इस बात पर खुशी का इजहार किया कि सऊदी अरब भी अब जदीद दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हुआ। लेकिन अभी इस बात को पूरी तरह कबूल भी नहीं किया गया था कि खबर आई कि पिछले दिनों सऊदी अरब में पहला अल्कोहल स्टोर बाकायदा ओपन कर दिया गया है। यानी सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में शराब की पहली दुकान खोली गई और इस तरह तकरीबन 7 दिहाइयों के बाद सऊदी अरब में अब शराब की सरेआम खरीदो फरोख्त होने लगी। नाज़रीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि शराब इस्लाम में किस कदर सख्ती से हराम कर दी गई है, लेकिन अफसोसनाक तौर पर दुनिया के तकरीबन हर मुसलमान मुल्क में किसी न किसी तरह गैर मुल्कियों को अपने मुल्क में शराब मुहैया करने का रास्ता निकाल लिया जाता है, जिससे दूसरे ममालिक को ये सोचने का मौका मिलता है कि क्या मुसलमान खुद ही अपने दीन के बताए गए उसूल और जवाबित को भूल गए हैं। कुछ दिनों पहले की बात है, सऊदी अरब के शहर जद्दा में तकरीबन 25,000 सऊदी नौजवानों के एक गिरोह की वीडियोज वायरल हुई, जहां उन्हें मौसीकी और नाच गाने में मसरूफ देखा जा सकता है। ये नौजवान बड़े फख्र से मगरबी लिबास में मलबूस थे और उन्हें इस बात की कोई शर्मिंदगी नहीं थी, बल्कि वो सब इस तरह एंजॉय कर रहे थे जैसे ये उनके लिए मामूल की बात है। और ऐसा हो भी सकता है कि ये सऊदी अरब की वो नौजवान नस्ल है जो दूसरे मगरबी ममालिक में हर चीज एंजॉय कर लेते हैं, जिसकी सऊदी अरब में पहले ममानियत थी।
لیکن اب اس بات پر خوشی ہے کہ انہیں یہ سہولیات اپنے ملک میں میسر آ گئی ہیں۔ ناظرین، یہ سب سعودی شہزادے محمد بن سلمان کی کیمپین ہے کہ وہ سعودی عرب کو ان ممالک کے دوڑ میں کھڑا کریں گے جو اس وقت ٹیکنالوجی کی دنیا میں سب سے آگے ہیں۔ وہ ماڈرن دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملانا چاہتے ہیں۔ اس طرح سے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے جس کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ محمد بن سلمان کا ایک گولڈ کلر کا بہت بڑا مجسمہ بنایا گیا ہے جسے کرین سے اٹھا کر کہیں پر لگایا جا رہا ہے۔ یہ ویڈیو کس جگہ پر ریکارڈ کی گئی ہے اس کے بارے میں ابھی تک کچھ پتہ نہیں، لیکن اسلام کے اندر کسی بھی مورتی کو بنانے اور اس کے ساتھ کسی بھی قسم کے عقیدت کو رکھنے سے واضح طور پر منع کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہی چیزوں کی وجہ سے بعد میں لوگوں کے اندر شرک اور بت پرستی کا آغاز ہوتا ہے اور لوگ ان چیزوں سے اپنی عقیدتیں بڑھا کر ان کو خدا بنا دیتے ہیں، جیسا کہ عربوں نے اسلام آنے سے پہلے کیا ہوا تھا۔ جن بتوں کو اللہ کے رسول نے توڑ کر اس پاک سرزمین سے پاک کیا تھا، آج وہی کام یہ سعودی حکمران 1400 سال بعد پھر سے دوہرا رہے ہیں۔ یہ وہ سعودی عربیہ ہے، یہ وہ مقدس جگہ ہے جو کہ اسلام کا گھر ہے، پیغمبروں کا گھر ہے۔ بہت سے لوگ آج بھی یہ سوچتے ہوں گے کہ ہزاروں لاکھوں صحابہ اور ان کی اولاد کی موجودگی کے اندر کیسے یزید نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کروایا، یہ کیسے ممکن ہوا کہ لوگ خوف کی وجہ سے جان جانے کے ڈر سے یہ سب کچھ دیکھتے رہ گئے۔ اس کا جواب ہے کہ آج خود کو اسی ٹائم کے اندر واپس جا کر سعودی عرب کے اس لبرلزم اور دین کی تعلیمات کا مذاق بنا کر انہیں تباہ کرنے پر اپنی زبان کھول کر دیکھ لیں۔ آج بھی انسان کی فطرت نہیں بدلی، یہ جان جانے کے خوف سے ہی وہی سب کچھ آج بھی برداشت کر رہا ہے جو کہ 1400 سال پہلے کے بزدل مسلمانوں نے کیا تھا، اور کچھ پیسے سے بک گئے تھے اور کچھ خوف کی وجہ سے، اور کچھ کو علمی طور پر گمراہ کر کے گمراہی کی طرف دھکیل دیا گیا۔ لیکن آج 1400 سال کے بعد بھی وہی سب کچھ ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ ہم نے برائی کو برائی سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ دوسری طرف آپ UAE کو دیکھ لیں کہ غزہ کے مسلمانوں کے لیے ایک لفظ تو بولنا دور کی بات ہے، یہ ہندوؤں کے لیے اپنی سرزمین پر مندر بنانے کے اندر مصروف ہے۔ ابو ظبی میں ویسٹ ایشیا کا سب سے بڑا مندر تعمیر کیا گیا ہے، اور دبئی کے کراؤن پرنس شیخ محمد بن زید النہیان نے اس مندر کے لیے 27 ایکڑ رقبہ بھی گفٹ کیا ہے، جس کا افتتاح بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے کیا۔ اسے خاص قسم کے پتھر سے بنایا گیا ہے جس راجستھان سے منگوایا گیا ہے، جبکہ اس کا ماربل خاص طور پر اٹلی سے امپورٹ کیا گیا ہے۔ یہ 108 فٹ اونچا، 262 فٹ لمبا اور 180 فٹ چوڑا ہے۔ دبئی اور UAE جیسے اسلامی ممالک جو دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے بہت پرکشش مقامات ہیں، کیونکہ چاہے کوئی مسلمان ہو یا غیر مسلم، ہر ایک کو اپنی پسند ناپسند کے مطابق دنیا کی ہر چیز میسر آ جاتی ہے، جسے بڑے بڑے شاپنگ مالز، برانڈز، کلب ہالز، ریسٹورنٹس، سینما ہاؤسز اور بیچ سائٹ شامل ہیں۔ چنانچہ دبئی ہر وقت غیر مسلم سیاحوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، جہاں انہیں ریسٹورنٹس میں حلال حرام ہر قسم کا کھانا بھی مل جاتا ہے، اور سیر و تفریح کا بھی ہر ایلیمنٹ شامل ہے۔ سعودی عرب بھی اسی راستے پر چلتے ہوئے کبھی سینماز اور کبھی الکوہل شاپس کا افتتاح کرتا ہے۔ ناظرین، عرب میں مذہبی تاریخ کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے ان کی تعلیمات کو فراموش کر دیا اور عرب جہالت کی تاریخیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ حتیٰ کہ ظہور اسلام کے وقت عرب میں کوئی مخصوص مذہب نہ تھا، بلکہ مختلف مذاہب کے ماننے والے موجود تھے۔ اسلام سے پہلے عربوں میں بت پرستی عام تھی اور قبائل عرب کی اکثریت بت پرستی۔ خانہ کعبہ میں مختلف اشکال کے 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ ان بتوں میں لات، غزا، منات، ود، سوا، یقوق، یغوس، نصر، بال مشہور بت تھے۔ ان بتوں کے نام قرآن میں بھی موجود ہیں۔ حبل نامی بت سب سے بڑا تھا۔ عمر بن لاہ پہلا شخص تھا جس نے سب سے پہلے خانہ کعبہ میں بت نصب کیا تھا۔ بتوں کے علاوہ خانہ کعبہ کی دیواروں پر مختلف تصاویر بھی بنی ہوئی تھیں۔ اہل شام کا مذہب عیسائیت تھا، اس لیے شمالی عرب کے وہ قبائل جو حدود شام میں جا کر آباد ہوئے، انہوں نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا تھا۔ شام کی سرحد کے قریب آباد عرب قبائل لحم، جزام، آملہ، تنوخ نے بھی عیسائیت قبول کر لی تھی۔ آل ہیرا کے بادشاہوں نے گو مستقل طور پر عیسائیت قبول نہ کی، تاہم اس بنا پر کہ ان کے حرم میں عیسائی عورتیں تھیں اور متعدد بادشاہوں نے عیسائیت کو اپنایا۔ ناظرین، یہ تھا پرانا عرب۔ اب اگر حالیہ عرب کی بات کی جائے تو شاہ عبدالعزیز بن عبد الرحمن آل سعود نے جلد ہی اس مملکت کو پرانے حالات سے نکال کر نئے رنگ میں ڈھال دیا تھا۔ نوجوان سعودیوں کی زندگیاں گھر کی اونچی چار دیواریوں کے درمیان قید تھیں، اور سال ہر سال اس سنسان شہر کی زمین پر بنے گھروں کی چار دیواریوں میں توسیع ہوتی گئی۔ شرارتی لڑکے ریاض کے فٹ بال اسٹیڈیم کے پچھلے اسٹینڈز پر کھڑے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے
انہوں نے اپنی قمیضیں اتاری اور انہیں پکڑ کر دیوانہ وار اپنے سر کے گرد گھمانے لگ گئے۔ وہاں موجود سعودی خواتین بھی لطف اندوز ہو رہی تھیں۔ ان کے اسکارف ہوا میں کالے جھنڈوں کی مانند اڑ رہے تھے۔ برازیل اور ارجنٹینا کے درمیان یہ فٹ بال میچ سعودی عرب میں 2 دہائیوں سے ہونے والا وہ پہلا میچ تھا جسے میں دیکھنے گیا۔ پہلے تو اسٹیڈیم میں ایک بھی عورت کا سیاہ عبایا دکھائی نہ دیتا اور ہر طرف سے سعودی مردوں کے سفید اور لال شماغ اور اجلے سفید چوغے ہی نظر آتے تھے۔ اس زمانے کا ریاض ایک تنگ نظر اور ناخوشگوار جگہ تھی جو شاپنگ مالز کی روشنیوں سے بمشکل جگمگایا کرتی تھی۔ لوگ شہر میں داخل ہوتے ہی ایسے سانس روک لیتے تھے گویا کسی کھڑے ہوئے پانی والے تالاب میں ڈبکی لگا رہے ہوں۔ تارکین وطن برسوں غائب رہتے اور کبھی کبھار شراب، چھٹیوں اور عشق معاشرے کی خبروں کے ساتھ ہی دوبارہ ظاہر ہوتے۔ نوجوان سعودیوں کی زندگیاں گھر کی اونچی 4 دیواریوں کے درمیان قید تھیں اور سال ہر سال اس سنسان شہر کی زمین پر بنے گھروں کی 4 دیواریوں میں توسیع ہوتی گئی۔ نوجوان ایک نجی جگہ سے دوسری نجی جگہ یعنی اپنے عزیز و اقارب کے بند گھروں کا رخ کرنے لگے۔ وہ ریاض اب ماضی کا حصہ ہے۔ عوامی مقامات کے کھلنے سے شہر بدل گیا ہے اور روزمرہ کی زندگی سے مذہبی پولیس کا بھی خاتمہ ہو گیا ہے۔ انفلوئنسز اور فیشن ڈیزائنرز کے طور پر شہرت پانے والی ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ ایک وقت ایسا بھی تھا جب انہیں ریاض ڈراؤنا لگتا تھا۔ ان کے والدین میں سے ایک سعودی ہیں۔ اب اس قدر تبدیلی آ چکی کہ بعض اوقات جب وہ واپس سعودی عرب آتی ہیں تو ملک میں پہلے سے مقیم دوستوں سے کہیں زیادہ قدامت پسند محسوس کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ گزشتہ سال خواتین کو ڈرائیونگ کرنے کا اختیار ملنا ایک بہت اہم لمحہ تھا، تاہم سعودی عرب میں نہ رہنے کے باوجود اب تک ان کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کی سعودی سہیلیاں مردوں کے شانہ بشانہ اب اپنے گھروں کی مالک ہیں۔ میں نے جیل میں قید 4 سعودی سماجی کارکن خواتین کا ذکر چھیڑنے سے گریز کیا۔ انہی حقوق کے لیے برسوں لڑنے والی 7 ایسی خواتین جو ضمانت پر رہا ہوئی اور سعودی عرب کی سیکیورٹی کو نقصان پہنچانے کے لیے کیس بھگت رہی ہیں۔ مقامی میڈیا نے ان سب کو غدار قرار دیا تھا۔ ان خواتین کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ نئے طرز کے سعودی عرب پر ایک داغ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ حقیقی تبدیلی نہیں آئی۔ یہ ایک تضاد ہے۔ نئی تبدیلیوں میں سے کئی ایک کو تماشا کہہ کر برخاست کیا جا سکتا ہے۔ اب ریاض میں تفریح کے 2 ماہ منائے جا رہے ہیں جس میں اوپن ایئر سینما، تھیٹرز اور پاپ کانسرٹس کا انتظام بھی کیا جا رہا ہے۔ ہر رات ہزاروں لوگ شہر کے مضافات میں ریاض بولی وارڈ کہلانے والے علاقے کا رخ کرتے ہیں۔ مرکزی گلی کی طرف جانے والے راستوں پر مشہور عربی گلوکاروں کے بڑے بڑے کٹ آؤٹس لگے ہوئے ہیں جہاں حجاب میں ملبوس نوجوان خواتین گزرنے والوں کو پرفیوم کی خوشبو سونگھنے کے لیے روکتی ہیں۔ ایک خاتون نقاب پہن کر پیانو بجا رہی ہوتی ہیں جبکہ کھانے کی ٹرکوں کے جتھے کے پیچھے ایک خاتون گٹار بجا رہی ہوتی ہیں۔ درجنوں ریسٹورینٹ ایسے ہیں جہاں مرد اور خواتین بغیر کسی رکاوٹ کے ملاقات کرتے ہیں اور وہاں سے ہر گھنٹے بعد ایک مصنوعی جھیل پر لائٹ شو کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ 4-5 سال پہلے تک سعودی علماء اس منظر کے ہر ایک پہلو کی مذمت کرتے۔ اس وقت ان کی طاقت کمزور پڑنا شروع ہو گئی تھی لیکن پھر بھی کافی مضبوط تھی۔ ان میں سے کئی علماء اس لیے جیل میں ہیں کیونکہ وہ ولی عہد شہزادے محمد بن سلمان کی جانب سے لائی گئی بڑی تبدیلیوں کے حامی نہیں تھے۔ انہی علماء میں سے سعودی عرب کے ممتاز عالم دین، مبلغ اور مسجد نبوی کے امام شیخ احمد العماری دوران حراست انتقال کر گئے۔ وہ اسلامی یونیورسٹی مدینہ کے سابق ڈین بھی تھے۔ شیخ احمد العماری کو 5 ماہ قبل حراست میں لیا گیا تھا اور دوران حراست انہیں فالج کا حملہ ہوا تھا۔ مبینہ طور پر جیل کی خراب صورتحال اور تشدد ان کی موت کی وجہ بنی۔ 69 سالہ بیمار عالم دین کو مبینہ طور پر صحت کی سہولیات میسر نہیں تھیں۔ لندن میں انسانی حقوق کی تنظیم القسط کا کہنا ہے کہ شیخ احمد کو گزشتہ برس اگست میں کریک ڈاؤن آپریشن کے دوران گرفتار کیا گیا تھا۔ اس سے قبل امام مسجد نبوی کے دیرینہ دوست اور مسلم اسکالر شیخ السفر الحوالی کو بھی حراست میں لیا گیا تھا۔ شیخ السفر کو 3000 صفحات پر مشتمل ایک کتاب لکھنے پر حراست میں لیا گیا تھا۔ اس کتاب میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان پر قاتلانہ حملے اور شاہی خاندان کے اسرائیل کے ساتھ خوشگوار تعلقات پر تفصیلی بحث کی گئی تھی۔ شاہی خاندان کے ناقد اور حکومتی پالیسی کو آڑے ہاتھوں لینے والے کئی عالم دین بشمول احمد القرنی، فرحان المکی اور مصطفی حسن تاحال حراست میں ہیں، جبکہ کئی عالم دین کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی بند کر دیے گئے ہیں۔ ناظرین، اب تک 350 سے زائد علماء و مشائخ کو حراست میں لیا جا چکا ہے، جن میں امام حرم مکی شیخ صالح، جامع امام محمد بن سعود الاسلامیہ کے استاد اور ممتاز و بزرگ عالم دین شیخ ناصر العمر، شیخ ادریس ابو بکر، شیخ سلمان اودا، شیخ سفر الحوالی شامل ہیں۔
جن میں سے 16 صرف جامع امام محمد کے اساتذہ ہیں۔ شیخ صالح پر داعش کے لیے فنڈنگ کا الزام دھرا جا رہا ہے۔ شیخ اودا کا شمار عالم اسلام کی بڑی عظیم شخصیات میں ہوتا ہے جنہوں نے 62 کتابیں تصنیف کی ہیں۔ انٹرنیشنل یونین آف مسلم اسکالرز دوحہ قطر کے نائب صدر اور یورپی افتاح کونسل کے اور موقر رکن ہیں، اس لیے پوری دنیا میں انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ شیخ سلمان اودا کے بعد ان کے بھائی خالد اودا کو بھی گرفتار کیا جا چکا ہے۔ قبل ازیں شیخ اوز القرنی 16 کتابوں کے مصنف کو ایک ٹویٹ پر 1 لاکھ جرمانے کی سزا ہوئی تھی، پھر انہیں بھی لاپتہ کر دیا گیا۔ شیخ ناصر العمر 8 بڑی کتب کے علاوہ درجنوں رسالوں کے مصنف ہیں۔ حراست میں لیے جانے والے افراد میں علماء، صحافی، مفکر، ڈاکٹر، پروفیسر، اسکالرز، ادیب اور شاعر بھی شامل ہیں، جن میں خالد العجمی، پروفیسر عبداللطیف، ڈاکٹر عمر علی، ڈاکٹر عادل بانما، ڈاکٹر عبد المحسن وغیرہ قابل ذکر ہیں، جبکہ مشہور بزنس مین عصام الزامل بھی گرفتار ہیں۔ ان تمام افراد کو قطر کے حوالے سے سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کے موقف کی حمایت نہ کرنے پر گرفتار کیا گیا ہے۔ ستمبر 2017 سے اب تک 2613 افراد کو پس زندان دھکیلا جا چکا ہے۔ شیخ سلمان اودا پر 37 مختلف سنگین الزامات لگائے گئے ہیں۔ ان سمیت ڈاکٹر اوز القرنی اور ڈاکٹر علی العمری کو تعزیراً قتل کرنے کی سفارش کی گئی ہے، جبکہ 2016 سے گرفتار مشہور عالم شیخ عبدالعزیز الطریفی کی جیل میں حالت انتہائی تشویشناک ہونے کے باعث وہ اسپتال میں ہے۔ اسی طرح امریکی فوج کی سعودیہ میں موجودگی کے خلاف فتویٰ دینے والے مشہور بزرگ عالم دین شیخ سفر الحوالی کو بھی جیل سے اسپتال منتقل کیا جا چکا ہے۔ اطلاع ہے کہ دونوں علماء کو بھی علاج سے محروم رکھ کر دارالبقا منتقل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری۔ ناظرین، آل سعود کا علماء کا اس طرح سے رویہ اور تشدد قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ دوسری طرف سعودی عرب کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کیے جانے کے ساتھ ہی 6 سے 7 مسلم ممالک بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے۔ اپنے ایک انٹرویو میں اسرائیلی وزیر خارجہ نے زور دیا کہ سعودی عرب کے بعد اسرائیل سے تعلقات قائم کرنے والے 6 یا 7 ممالک کا تعلق ایشیا اور افریقہ سے ہوگا۔ ایلی کوہن کا کہنا تھا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی یہ بات انتہائی عام ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ امن کا مطلب مسلم دنیا اور یہودیوں کے درمیان امن ہے۔ ایلی کوہن نے کہا کہ انہوں نے کئی ایسے مسلم ممالک کے اہلکاروں سے ملاقات کی ہے جن کے ممالک اور اسرائیل کے درمیان کوئی رسمی تعلق نہیں۔ کوہن نے پچھلے ماہ انکشاف کیا تھا کہ ان کی لیبیا کے وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی ہے، جس پر نجلا منقوش کو نہ صرف عہدہ بلکہ ملک چھوڑنا پڑ گیا تھا، اور اب ان کے خلاف تحقیقات جاری ہیں۔ دوسری جانب سعودی عرب کے قومی دن پر اسرائیل کی جانب سے مبارکباد پیش کی گئی۔ اسرائیل کا کہنا تھا کہ وہ سعودی شاہ، سعودی حکومت اور عوام کو مخلصانہ مبارکباد پیش کرتا ہے۔ اسرائیلی وزارت خارجہ نے خواہش ظاہر کی ہے کہ اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان امن، تعاون اور اچھے ہمسائیگی کا ماحول قائم ہو۔ پروفیسر احمد رفیق اختر کا دعویٰ ہے کہ اسرائیل کا دیرینہ خواب ہے کہ وہ سعودی عرب کے ساتھ اپنے تعلقات کو اس قدر مضبوط کر لے کہ جارڈن سے لے کر مدینہ تک ایک سڑک تعمیر کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ وہ مزید فرماتے ہیں کہ مکہ کی مذہبی حیثیت کو ختم کر دیا جائے گا اور اسے ایک سیاحتی مقام میں تبدیل کر دیا جائے گا، اور مستقبل قریب میں حج اور عمرے پر پابندی لگا دی جائے گی۔ لوگوں کو حج اور عمرہ کرنے کے بجائے سیاحتی ویزے جاری کیے جائیں گے۔ اس کی دلیل میں وہ کہتے ہیں کہ سعودی حکومت حج اور عمرہ کرنے والوں کی میزبانی نہیں کرے گی کیونکہ زیادہ عربی مسلمان یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا کزنز مانتے ہیں اور دیگر ممالک کے مسلمانوں کو کسی خاطر میں نہیں لاتے۔ ناظرین، سب حالات کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو یقیناً قیامت دور نہیں ہے۔ سعودی عرب کی سرزمین پر اور بھی بہت سی قیامت کی نشانیاں پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ جدہ میں گزشتہ سال سے اصلاحاتی منصوبے کے تحت تیزی سے بہت بڑی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں۔ سعودی عرب میں 2015 میں شاہ سلمان کے بادشاہ بننے کے بعد کئی اقدامات پہلی بار دیکھنے میں آئے ہیں، جس سے وہاں کا ماحول تیزی سے تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ سعودی عرب میں 2018 میں جہاں خواتین نے پہلی بار ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، وہیں 35 سال بعد سینما گھر کھولے گئے، جبکہ گزشتہ سال سعودی عرب میں پہلی بار فیشن ویکس کا اہتمام بھی کیا جانے لگا۔ اسی طرح جہاں سعودی عرب میں گزشتہ برس پہلی بار کسی خاتون کو مرد اینکر کے ساتھ ٹی وی پر پروگرام کرنے کی اجازت دی گئی، وہیں سعودی عرب کی پہلی تھیٹر اداکارہ بھی سامنے آئی، اور اسی سلسلے کے تحت ہی رواں برس اپریل میں پہلی بار سعودی عرب کے 5000 سالہ قدیم کھنڈرات میں میوزیکل فیسٹیول کا اہتمام کیا گیا۔ اور اب خبر سامنے آئی ہے کہ سعودی عرب کے ساحلی شہر جدہ میں حکومتی اجازت کے بغیر ہی نائٹ کلب کھولا گیا ہے، جس پر یو ٹرن لیتے ہوئے سعودی حکومت نے تفتیش کرنے کا اعلان کر دیا۔
عرب نیوز کے مطابق سوشل میڈیا پر جدہ میں ہونے والے ایک ایونٹ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد سعودی عرب کی حکومت نے اس کی تحقیقات کرنے کا اعلان کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک تقریب کی ویڈیو میں مرد و خواتین کو ایک کلب میں دیکھا گیا تھا اور سوشل میڈیا پر دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ تقریب جدہ میں کھلنے والے نئے نائٹ کلب میں ہوئی۔ محمد بن سلمان کے حکم پر سعودی عرب میں فحاشی و عریانی کی ترویج، خواتین کی جنسی ہراسانی کا ہوش ربا انکشاف، جدت پسندی، ماڈرنزم اور سیکولرزم کے نام پر حجاز کی مقدس سرزمین وحی پر رونما ہونے والے خلاف اسلام و شریعت اقدامات کے سبب سعودی معاشرہ تیزی سے تباہی کی جانب گامزن ہے۔ بے اعتدالی، عریانی و فحاشی کے فروغ کے سبب مخلوط میوزیکل کنسرٹس اور عوامی مقامات پر جنسی ہراسانی کے واقعات میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق مشرق وسطی کے سب سے بڑے میوزک فیسٹیولز میں سے ایک سعودی عرب میں ہو رہا ہے۔ تقریب کے منتظمین نے ریاض کے گرد و نواح میں ہونے والے اس ایونٹ کے دوران جنسی اور دوسری طرح کی ہراسانی روکنے کے لیے اضافی اقدامات کا وعدہ کیا ہے۔ سعودی عرب میں اب بڑے پیمانے پر تفریحی تقاریب اکثر دیکھنے میں آتی ہیں، مگر مقامی اور غیر ملکی خواتین کی جانب سے ایسی اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ انہیں یہاں جنسی ہراسانی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ان کے پاس کچھ واقعات کے شواہد بھی ہیں۔ ان تقاریب کے بعض مناظر اب بھی غیر معمولی لگتے ہیں۔ ایسا ملک جہاں چند سال قبل تک عوامی مقامات پر موسیقی متنازع تھی، یہاں اب رات بھر بلند آواز میں میوزیکل فیسٹیول ہوتا ہے اور لوگوں کی بڑی تعداد اس میں شرکت کرتی ہے۔ MDL بیسٹ ساؤنڈ اسٹرانگ نامی اس تقریب میں 4 روز تک لاکھوں کی تعداد میں لوگ دنیا کے معروف ڈیجز کو دیکھنے آئے۔ اس تقریب میں مرد و خواتین ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل سکتے تھے۔ ماضی کے سعودی عرب میں ایسا سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اس کانسرٹ میں مرد اور خواتین ایک ساتھ جمع ہو سکتے تھے۔ دنیا کے مشہور پرفارمرز کے لیے سعودی عرب آنے کا فیصلہ آسان نہیں تھا اور انہوں نے ادھر آنے سے پہلے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا ریکارڈ بھی دیکھا ہوگا۔ سماجی کارکنان کا کہنا ہے کہ سعودی عرب آنے والے پرفارمرز نے جابر حکومت کی مدد کی ہے تاکہ ان کی ساکھ بہتر دکھائی جا سکے، لیکن پرفارمر وہ واحد افراد نہیں جو ان تقاریب پر جانے سے کتراتے ہیں۔ ایسی اطلاعات ہے کہ ریاض اور دیگر علاقوں میں ان بڑی تفریحی تقاریب کے دوران خواتین کے ساتھ جنسی ہراسانی کے بے شمار واقعات سامنے آئے ہیں۔ گزشتہ برسوں کے دوران ایسی ویڈیوز سامنے آئی ہیں جن میں مرد اور خواتین کو نازیبہ انداز میں چھو رہے ہیں یا دوسرے طریقوں سے ہراس کر رہے ہیں۔ ناظرین، سعودی عرب میں حرم خالی، حج تقریباً معطل، مقامات مقدسہ پر جانے پر 10,000 ریال جرمانہ اور عمرہ بھی بند۔ ہر نمازی کو ایک ایپ جاری کی جا رہی ہے جس کی مدد سے وہ مسجد نبوی میں صرف 2 وقت کی نماز ادا کر سکے گا، اور اگر کہیں چھپ چھپا کر مسجد نبوی پہنچ بھی گیا تو اس کو جرم کی سزا سے خلاصی کے لیے 10,000 ریال ادا کرنے ہوں گے۔ اس کے برعکس سینما ہال فلم فیسٹیول جاری رہے گا۔ کورونا کے دوران 20 نئے سینماز کھل گئے۔ سعودی میٹا سینما کے مطابق 40 ہفتوں میں $73 ملین کے سینما ٹکٹس فروخت ہونے کا ریکارڈ قائم ہوا ہے۔ 2020 میں پوری دنیا کی فلمی صنعت زبوحالی کا شکار رہی، لیکن سرزمین وحی اور حجاز مقدس میں اسے عروج حاصل رہا۔ گزشتہ ماہ جدہ میں 15 دن کے وقفے سے 2 بڑے میوزیکل کنسرٹس ہوئے جن میں سعودی مرد اور خواتین بغیر کسی قسم کے SOPs کے ناچ گانے کے مخلوط پروگرام میں شریک رہیں۔ سعودی کمپنی مووی سینما نے بدھ کو ریاض بولی ووڈ سٹی میں مملکت کے سب سے بڑے سینما کا افتتاح کیا، جس میں ہالی ووڈ کی نئی فلم دی بیٹ مین کا پریمیئر دکھایا گیا۔ عرب نیوز کے مطابق اس سینما میں 25 اسکرینز اور اعلیٰ ٹیکنالوجی کی 4XD اسکرینز بھی موجود ہیں، جو فلم دیکھنے والوں کو ایک بہترین تجربہ فراہم کرے گا۔ مووی سینما کے چیف ایگزیکٹو اور بانی سلطان الحوکیر نے کہا کہ سعودی عرب کے سب سے بڑے فلم تھیٹر میں آنے والے جدید ترین سینیمیٹک ٹیکنالوجی سے لطف اندوز ہوں گے۔ مووی سینما اپنے VIP تجربات کے لیے بھی جانا جاتا ہے، جس میں بہترین لگژری سویٹس بھی موجود ہیں، جبکہ مووی بوتیک کا آئیڈیا بھی متعارف کروایا ہے۔ مووی بوتیک دراصل کسی نہ کسی تھیم پر مبنی ہے اور ہر بوتیک مختلف قسم کے شہر یا مشہور مقام کی طرز پر بنایا گیا ہے۔ جدہ میں سال 2019 میں قائم ہونے والے اس مووی سینما کے تحت مملکت بھر سے 21 تھیٹر اور 195 اسکرینز موجود ہیں۔ منتظمین کے مطابق یہ سینما اپنی پیش کردہ نشستوں کی تعداد کے لحاظ سے بھی دنیا کا سب سے بڑا سینما ہے۔ کمپنی کی جانب سے نئے سینما کے لانچ کے وقت سپر ہیرو دی بیٹ مین فلم کا پریمیئر جاری کرنا ایک بہترین موقع تھا۔ ہالی ووڈ کے نئے بلاک بسٹر کی افتتاحی تقریب اور اسکریننگ میں خصوصی طور پر مدعو کیے گئے مہمانوں اور مختلف صنعتوں کے عہدیداروں نے بھی شرکت کی۔ ناظرین، سب حرکتوں کے بعد یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے کیوں یہ فرمایا تھا کہ عربوں کے لیے ہلاکت ہے
کیونکہ آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے قرآن کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو دنیا کی خاطر پیٹھ پیچھے ڈال دیا ہے۔ جیسا کہ ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم فرمایا کرتے تھے، یہی وجہ ہے کہ تقریباً اس صدی کے بعد ان کی حکومت ختم، عرب معزول کر دیے گئے تھے، لیکن اب دوبارہ عربوں کو جب سہارا ملا ہے، اب بھی انہوں نے کہیں اسلام قائم نہیں کیا۔ کوئی روس کا غلام رہا، کوئی امریکہ کا غلام رہا، کسی نے اس کا ساتھ دیا، کسی نے اس کا ساتھ دیا۔ میں عالم عرب کے بارے میں تو یقین سے کہہ رہا ہوں، احادیث نبویہ سے صاف ظاہر ہے کہ عربوں کے لیے ہلاکت ہے۔ سب سے بڑے مجرم وہ ہیں ان کی مادری زبان میں اللہ کا کلام، اور انہوں نے اللہ کے کلام کے پیچھے اپنے آپ کو نہیں لگایا، اسے امام نہیں بنایا۔ حدیث کے الفاظ میں ویل العرب کا جملہ استعمال کرتے ہوئے فرمایا کہ دور ہو جاؤ اے اہل عرب اس شر سے جو کہ بہت قریب ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ وہ عیاشیوں کی وجہ سے کھوکھلے ہو چکے ہیں۔ اس وقت دبئی کے اندر مغربی کلچر پوری طرح جڑ پکڑ چکا ہے، وہاں جا کر کسی اسلامی ملک کے آثار ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے۔ امریکہ، برطانیہ اور ایک عرب ملک میں تمیز کرنا مشکل ہے۔ اب سعودی عرب بھی اسی راستے پر گامزن ہے۔ عرب امارات میں پتھروں کی پوجا کرنے کے لیے مندر بنائے جانے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اس مقصد کے لیے نہ صرف زمین بلکہ مالی تعاون بھی پیش کیا گیا ہے۔ اسی طرح سعودی عرب میں جوئے خانے اور سینما گھر کھلے برسات کے مینڈکوں کی طرح نکل آئے ہیں۔ سعودی ایئر لائن میں اب سعودی نوجوان لڑکیاں ایئر ہوسٹس کے طور پر بھرتی ہو رہی ہیں۔ عرب حکمران اسلامی قدروں کے مقابل مغربی فحش کلچر کو متعارف کرا رہے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد فرماتے ہیں کہ حدیث کے مطابق پہلے کسی عرب ممالک میں خلافت قائم ہوگی جو امام مہدی علیہ السلام کی زیر قیادت ہوگی۔ اس کے تحت پاکستان اور افغانستان جیسے مشرقی ممالک سے فوجیں جائیں گی۔ ڈاکٹر صاحب کے بقول پھر آخری جنگ ہوگی جس میں کشت و خون بہت ہوگا۔ حدیث مبارکہ کے مطابق اگر ایک باپ کے 100 بیٹے ہوئے تو 99 ہلاک ہوں گے، فقط ایک بچے گا۔ آخری فتح اسلام کی ہوگی اور حکومت الہیہ قائم ہوگی اور ساری دنیا پر اسلام کا ہی غلبہ ہوگا اور یوں اسلامی نظام قائم ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ اہل عرب عربی زبان سے آگاہی کے باوجود قرآن و حدیث کے احکامات سے عملاً گریزاں ہیں۔ سعودی عرب کی نکیل مغربی ممالک کے ہاتھ میں ہے۔ مغرب اس وقت پوری طرح اسلام کی بےکنی پر تلا ہوا ہے۔ اسے بالکل گوارا نہیں کہ دنیا میں کہیں اسلامی نظام اپنی صحیح شکل میں نافذ ہو۔ اس کا مقصد ہے کہ دنیا میں مسلمان بے شک نمازیں پڑھیں، روزے بھی رکھیں اور حج بھی کریں، مگر اسے گوارا نہیں کہ کسی اسلامی ملک میں اسلام کا سیاسی، معاشی، اخلاقی اور معاشرتی نظام قائم ہو اور وہ پھلے پھولے۔ اسی لیے تو عرب ممالک میں امریکہ کے کہنے پر سعودی نظام مادر پدر آزاد مغربی کلچر روز بروز جڑ پکڑتا جا رہا ہے۔ اسی طرح جب بھارت نے اقوام متحدہ کی مسلمہ قراردادوں کو رونتے ہوئے کشمیر کو ہڑپ کر لیا تو پاکستان کے احتجاج کے باوجود کسی عرب ممالک نے اس کا ساتھ نہیں دیا اور ان عرب ممالک نے بھارت کے اس اقدام کو اس کا اندرونی مسئلہ قرار دے کر لاکھوں کشمیری مسلمانوں کے زخموں پر نمک پاشی کی۔ آج کشمیر، برما، فلسطین اور بھارت میں آئے روز ہزاروں مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، انہیں اپنے حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے، مگر صد افسوس اس سب ظلم و ستم کے باوجود عرب ممالک اسلام اور مسلمانوں کے ازلی دشمن اسرائیل اور بھارت کے ساتھ دوستی کی پینگیں بڑھا رہے ہیں۔ مزید ستم یہ بھی کہ بھارت میں تبلیغ اسلام پر پابندی لگائی گئی ہے اور اسلامی ممالک خاموش ہیں۔ عرب ممالک کو بھارت کا یہ اسلام اور مسلمان دشمن اقدام نظر نہیں آتا۔ تصویر کا ایک رخ اور بھی ملاحظہ ہو، سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے اسرائیل اور بھارت کے ساتھ تعلقات بڑھا کر محلاتی سازشوں کو پنپنے کی دعوت دے ڈالی ہے۔ ہمارے دین میں مسلمانوں کے درمیان بھائی چارے اور اخوت کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ آل عمران آیت 130۔ اسی طرح مسلم کی حدیث ہے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ اس پر خود ظلم کرتا ہے اور نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے اور نہ اسے حقیر جانتا ہے۔ اس ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے مابین تعلقات اور محبت کو ایک جسم کے اعضاء سے تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا، ایمان والوں کی آپس میں محبت، رحم دلی اور شفقت انسانی جسم جیسی ہے۔ اگر جسم کا کوئی حصہ تکلیف میں مبتلا ہو تو پورا جسم متاثر ہوتا ہے۔ بخاری۔ ان حدیث کی روشنی میں سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک کے حکمرانوں کا فرض ہے کہ وہ فلسطین کے مسلمانوں کو بے رحم اسرائیل حکومت کے رحم و کرم پر نہ چھوڑیں اور پھر اسی طرح کشمیر اور برما اور دوسرے ممالک کے مسلمانوں کو کفر اور طاغوت کے پنجے سے آزاد کرانے کے لیے ان کی مدد کریں۔ حیرانگی ہے کہ اہل عرب اور ان کے زوما قرآن و حدیث کے ان احکامات کے مفاہیم کو جانتے ہوئے بھی درخور اعتنا نہیں سمجھتے۔ وہ مسلمانوں کے خون کے پیاسے اور ظلم و درندگی کے سرخیل کے ظالمانہ اقدامات کی در پردہ حمایت کرتے ہوئے اس کے ظلم اور درندگی سے آنکھیں چرا رہے ہیں۔
اگر اس موقع پر یہ کہا جائے کہ شیطان اور اس کے گماشتوں نے ان مسلمان رہنماؤں کے قلوب اور کانوں پر پردہ ڈال دیا ہے تو یہ حق ہوگا۔ قرآن اس کی گواہی دیتا ہے، OIC اس وقت ایک مردہ گھوڑے کی شکل میں ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ بین الاقوامی سطح پر اس کی قراردادوں کو جوتے کی نوک پر رکھا جاتا ہے۔ بہرحال اب حالات بتا رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق ایک خطرناک ترین عالمی جنگ ناگزیر ہے، جس کے نتیجے میں تمام دنیا پر اسلام کا غلبہ ہوگا۔ اسرائیل، جسے امریکہ اور برطانیہ کی حمایت حاصل ہے، دنیا کے نقشے سے نیست و نابود ہوگا۔ پھر مہدی علیہ السلام کی سربراہی میں اسلامی خلافت کا نظام قائم ہوگا۔ اسلامی ممالک کے سربراہوں کو قرآن و حدیث کے مفاہیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے سے ہی ان کی آخرت میں نجات ممکن ہوگی۔ اللہ تعالیٰ انہیں عقل سلیم عطا فرمائے تاکہ ان کے اندر دوست و دشمن میں تمیز کرنے کی صلاحیت پیدا ہو، کیونکہ اس طرح نہ صرف ان کی بلکہ تمام دنیا کے مسلمانوں کی خیر خواہی مثمر ہے، اور یہی قرآن و حدیث کا پیغام ہے۔ ناظرین، یہاں سمجھنا بھی مشکل نہیں ہے کہ عرب ملکوں کے اندر گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہی صحیح، لیکن طوفانی بارشیں، قدرتی آفتیں بار بار ان لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرا کر مسلسل وارننگ کیوں دے رہی ہیں؟ ابھی بھی وقت ہے کہ ہم سمجھ جائیں، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ عالم اسلام کی شاندار ماضی کے مقابلے میں ہم اثر عرب حکمرانوں کی گزشتہ 100 سال کی تاریخ، ان کی باہمی سازشوں، اسلام کی دشمن صلیبی طاقتوں کے مکرو فریب کے جال میں پھنس کر اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لالچ میں اپنے ہی معصوم مسلمان بھائیوں، بزرگوں، عورتوں اور بچوں کے وحشیانہ قتل عام سے آنکھیں چرانے، بیت المقدس اور مسجد اقصی پر صہیونیوں کے قبضے میں مدد دینے، کیمپ ڈیوڈ کا تاریخ کا بدنام ترین معاہدہ کر کے اسلام اور فلسطین کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے جیسے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ اسی طرح کے روح فرسا واقعات عرب حکمرانوں کی صہیونیت اور امریکہ سے ملی بھگت کا نتیجہ ہے۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا گو ہیں کہ وہ مسلم امہ کو بیدار کرے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آخر میں پیارے دوستو، ہر ویڈیو کے اختتام میں ہم نے ایک دعا کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ جو بھی اس دعا میں شامل ہوگا، میرا دعویٰ ہے کہ اللہ پاک اس کے تمام جائز حاجات کو پورا کریں گے۔ اپنی دعا کا آغاز درود ابراہیمی سے کرتے ہیں۔ آپ سب دوست اور بہنیں پہلے میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھ لیں اور کمنٹس میں آمین لازمی لکھیے گا۔ اللہ پاک اس آمین کو لکھنے کی برکت سے آپ کی اور میری تمام جائز حاجات پورا فرمائیں گے۔ دعا کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے ہیں، جس کی رحمت سے نا امیدی نہیں، جس کی نعمتوں سے دامن خالی نہیں، جس کی مغفرت سے مایوسی نہیں، اور جس کی رحمتوں کا فیضان کبھی رکتا نہیں۔ اے اللہ، تو پاک ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس اقرار کے ساتھ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو سب سے بڑا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی کوئی ہمسر ہے۔ زمین و آسمان پر جتنی بھی مخلوقات ہیں، تو سب کا مالک ہے اور تو سب کو پالنے والا ہے۔ اے اللہ پاک، بلا شبہ تو ہم سے محبت کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ تم نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری زندگیوں کو پرسکون اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ یا اللہ، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری زندگیوں کو پرسکون اور آسان بنا دے۔
या इलाही हम सब के गुनाह मुआफ फरमा दे, हम सबको आबिद और सहर अंगेज बना दे, हम पर राज शौक आश्कार कर दे, हमें गुलामी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरफराज फरमा दे, हमारे दिलों की वीरान बस्ती को अपनी रहमत से आबाद कर दे और हमें उस रास्ते पर हमेशा कायम रख जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है। या अल्लाह, हम सबको सच्चे दिल से तौबा करने की तौफीक अता फरमा दे। ऐ रब रहीम, हम गुनाहों की दलदल में डूब गए हैं, हम बदकारियों की मस्ती में गिर पड़े हैं, हम मायूसी के अंधेरों में भटक रहे हैं। या इलाही, या मेरे मालिक, हम मायूसी के अंधेरों में भटक रहे हैं, रहमत इलाही से खुद ही रूठ गए हैं। ऐ अल्लाह, हम निदामत के आंसुओं से नाशना हैं, हम एक सच्ची तौबा के तलबगार हैं। ऐ अल्लाह पाक, अपनी रहमत से हमें वो सच्ची तौबा अता फरमा दे। ऐ पाक परवरदिगार, हमें, हमारे वालिदैन को, हमारे अहलो अयाल को, हमारे आबा व अजदाद और हमारी आने वाली नस्लों को अपनी आफियत अता फरमा, हम सबको बेहिसाब रिज़्क अता फरमा, हम सबको हासिदों के हसद से बचा। दोनों जहानों के मालिक, जब हम थक जाएं तो हमें आराम पहुंचाना, जब मुश्किलें भर जाएं तो आसानी बन जाना, जब हम कमजोर पड़ जाएं तो हमारी ताकत बन जाना, जब हम दुख और तकलीफ में हों तो हमारा मरहम बन जाना, जब हम मायूस हो जाएं तो हमारा भरोसा और यकीन बन जाना, जब हम भूख से निडाल हो जाएं तो तेरी याद ही हमारी ग़िज़ा बन जाए, जब हर तरफ बेचैनियां भर जाए तो ऐ पाक परवरदिगार हमारा सुकून बन जाना, जब हमारे अंदर मायूसी का अंधेरा भरने लगे तो उम्मीद की रोशनी बन जाना, जब हर चीज हमारे लिए नामुमकिन हो जाए तो हर चीज को अपने खास फजल और करम से मुमकिन बना देना। ऐ अर्ज़ो समा के मालिक, तू गफूर है, तू रहीम है, हम सब की तौबा कबूल करना, हमारे गुनाह सगीरा और कबीरा को धो दे, हमारे दिलों को हिदायत दे, हमारी जुबान को दुरुस्तगी और नरमी अता फरमा, हम सबको गुनाहों से बचा और हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, जिस तरह तू बारिश बरसाकर सूखी जमीन की प्यास बुझाता है, उसी तरह अपनी रहमत से हमारे दिलों को भी सैराब कर दे। बेशक तू बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ऐ पाक परवरदिगार, हम सबको हर उस नेमत से सरफराज फरमा जिसमें हमारे लिए खैर व बरकत हो, इज्जत व वकार हो, राहत व सुकून हो, सेहत और तंदुरुस्ती हो, तरक्की और खुशहाली हो और दुनिया और आखिरत की भलाई हो। ऐ अल्लाह, हमारी जिंदगियों को मोहब्बत का उन्मान बना दे कि हम सबसे ज्यादा तुझसे मोहब्बत करें, तुझको फौकियत दें, तेरी इबादत करें, तेरा हुक्म माने, तेरे बताए हुए रास्तों पर चले, यहां तक कि हमारी जिंदगी तमाम हो जाए और तू हमें अपने नूर से ढांप ले, वो नूर जो हमारे सीने को मुनव्वर कर दे, वो नूर जो कब्र को रोशन कर दे, वो नूर जो पुल सिरात पर रोशनी बन जाए। ऐ हमारे रब, हमको भी उन खुश नसीबों में शामिल फरमा जिनकी तौबा तू कबूल फरमाता है, जिनके गुनाहों को तू अपने फजलो करम और रहमत से नेकियों में तब्दील कर देता है। या अल्लाह, हमारे पास कोई और अमल नहीं है, हमें सिर्फ तेरी रहमत का आसरा है। या परवरदिगार, हमें अपनी रहमत में ढांप ले। ऐ बुलंदियों के बादशाह, ऐ रब्बे कायनात, हमारे दिल और हमारे कदम अपनी रजा की तरफ फेर दे। या अल्लाह, हमें वो अक्ल दे जो तस्लीम और रजा में जाए, हमें वो दोस्त दे जो मंजिल तक हमारा साथ दे, हमें वो निस्बतें अता कर जो तुझे मंजूर है। या अल्लाह, अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारे दिलों में मोहब्बत अता फरमा। या इलाही, इस दौर में और आने वाले दौर में हम सब पर मेहरबानी फरमाना। या अल्लाह, हमारे दिलों को गफलत से दूर कर दे और हमको आखिरत की तैयारी की फिक्र अता फरमा। इस दुनिया में और उस जिंदगी में अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताबेदार और मती हमको बना दे ताकि कयामत में जिल्लत और रुसवाई ना हो। या अल्लाह, अपने मोमिन और मुखलिस बंदों के साथ हमारा हशर फरमाइए और दोज़ख के अजाब से हम सबको अपनी पनाह में रखना। ऐ परवरदिगार, हमको अमाल सालिहा की तौफीक अता फरमा और अपनी रहमत से हमसे वो काम ले जिससे तू राजी हो
اور ان سب کاموں سے بچا لے جن سے تو ناراض ہو۔ یا اللہ شیطان کی گمراہیوں سے ہم سب کو کامل طور پر محفوظ رکھ۔ اے رب کریم، ہمارے ہاتھ تیرے سامنے پھیلے ہوئے ہیں، ان کو اپنی شان کے مطابق خیر و برکت اور دنیا اور آخرت کی ہر طرح کی بھلائی اور کامیابی سے بھر دے۔ اے اللہ ہمیں ہر وہ چیز عطا فرما جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرمانا۔ اے بہت بڑی شان والے، ہمیں باعزت اور بہترین صحت کے ساتھ عمر طویل عطا فرمانا اور ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ یا اللہ خاوند اور بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اولاد کو والدین کا فرما بردار بنا دے، بھائی سے بھائی ناراض ہیں ان کی آپس کی نفرتیں ختم کر دے۔ اے مالک جو بچے بگڑے ہوئے ہیں ان کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم نے جن لوگوں کے حقوق دینے ہیں یا ہم نے جن کی غیبت یا چغلی کی ہے انہیں اپنی بارگاہ میں سے اتنا دے اور ایسی جزا و ثواب سے نواز دے کہ روز قیامت انہیں ہم سے بدلہ لینے کی طرف توجہ ہی نہ ہو۔ اے پاک پروردگار ہمارے والدین کو سلامت رکھ، صحت و تندرستی کے ساتھ تمام زوجین میں محبت بنائے رکھ اور جن کے درمیان ناراضگی ہے اسے دور کر دے۔ یا الہی جو بے اولاد ہیں، اولاد کی نعمت کے لیے تڑپتے ہیں، انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے جن کی شادی نہیں ہوئی ہے۔ جو بیٹے اور بیٹیاں رشتوں کی آس لگائے بیٹھے ہیں، اپنے غیب کے خزانوں سے ایسے وسیلے اور راستے بنا کہ ان سب کو نیک شریک حیات ملے۔ یا اللہ جو مسلمان پریشان حال ہیں، مصیبت میں ہیں، اپنی لامحدود رحمت و مہربانی سے ان کی تمام پریشانی، مشکل، مصیبت اور تنگی کو دور فرما دے۔ اے ارض و سما کے مالک ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پہ جو یقین کامل ہے اس کو دیکھ، اور آج ہماری تمام دعاؤں کو، حاجتوں کو پورا کر دے۔ ہمیں ایسی معافی دے دے جس کے بعد گناہ سے نفرت ہو جائے، ہمیں ایسی ہدایت فرما جس کے بعد گمراہی نہ ہو، ہمیں ایسی کامیابی عطا فرما جس کے بعد ناکامی نہ ہو، ہمیں ایسی عزت دے جس کے بعد کوئی ذلت نہ ہو، ہمیں ایسی خوشیاں عطا فرما جس کے بعد تکبر نہ ہو، ہمیں ایسی رضا دے جس کے بعد تیری ناراضگی نہ ہو، ایسی رحمت عطا فرما جس کے بعد عذاب نہ ہو، ایسی اولاد سے نواز دے جو نیک اور باعث عزت ہو، ایسا رزق عطا فرما جو حلال اور برکت ہو، اور ایسی موت عطا فرما جو باعث مغفرت ہو۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ جنہوں نے ہمیں بڑی محنتوں سے پالا پوسا، ہمارے لیے تکلیفیں اٹھائیں، خود بھوکے رہ کر ہمیں کھانا کھلایا، تکلیف میں رہ کر ہمیں آرام پہنچانے کی کوشش کی۔ اے اللہ ہماری روزی کے حصول کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتے رہے۔ اے اللہ ہماری تربیت کے لیے جو کچھ ان سے ہو سکا، اے اللہ انہوں نے ہمارے لیے کیا۔ اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے والدین کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ جن اساتذہ کے ذریعے سے تیرا کلام پاک ہم تک پہنچا ہے، اے اللہ تیرے دین کا علم ہم تک پہنچا ہے، اے اللہ ان تمام لوگوں کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ عذاب قبر سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے محبوب اور مقبول بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہماری طرف سے انہیں بہترین جزا عطا فرما، ان کی نیکیوں کو قبول فرما، ان کی خطاؤں سے درگزر فرما، ان کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ جنہوں نے ہمارے لیے بڑی قربانیاں دی، ہمارے لیے بہت تڑپے، ہمارے لیے تجھ سے بہت کچھ مانگا۔ اے اللہ قیامت تک آنے والی انسانیت کو قرآن کی دولت عطا کی، علم کی دولت سے سرفراز فرمایا، ساری انسانیت کی صحیح رہبری کے لیے ساری زندگی کے اصول اور نظام کو ترتیب دیا۔ اے اللہ اپنے محبوب کی قربانیوں کو قبول فرما اور اپنی امت کی طرف سے، اے اللہ اپنے بندوں کی طرف سے اپنے نبی کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔